تو पूछने वाले ने एक सवाल पूछा है कि हुजूर जो दौरे हाजिर है उसमें जो हम दुनिया को लेकर चलना या पीरी मुरीदी को लेकर चलना, क्योंकि अगर मैं दुनिया को लेके चलता हूँ तो पीरी मुरीदी को पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं पीरी मुरीदी को लेके चलता हूँ तो फिर मैं दुनिया को कैसे लेकर चलूँ। तो उसका जो इशारा, दुनिया का जो इशारा था वो ये था कि मैं जो है घर को कैसे लेकर चलूँ। बोले मैं जो है शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मेरे पास जो है वक्त कम है और मुझे जो है सिलसिले में पीर के लिए वक्त नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ। तो उनके लिए मैं जो है एक आसान सा जो है मैंने एक फ़ॉर्मूला तैयार किया है। तो फ़िक्र ना करें, बस उसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमें बस समझना है, और पीर जो समझा रहा है वही समझ लेकर मुरीद को चलना है। बस पीर जो भी कह रहा है, जो भी तालीमात दे रहा है, बस मुरीद को उस पर अमल करना है खालिसतन। कैसा? खालिसतन। तो खालिसतन जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके मानी यहाँ पर ये है कि वहाँ पर वो उसकी खुद की अकल का दखल ना करे। बस पीर जो उसको कह रहा है बस वो करे, उसका दिल जो कह रहा है वो ना करे, क्योंकि उसका दिल भी बहुत कुछ कह रहा होगा। जैसे उसका दिल कह रहा होगा कि आज मैं जो है किसी बुज़ुर्ग की किताब को पढ़ लूँ। आज उसका दिल कह रहा होगा कि यूट्यूब पर देखकर जो है मैं ये मुराक़बा कर लूँ। तो ये समझ लेना कि अगर उस मुराक़बा करने में और किताब पढ़ने में पीर की अगर इजाज़त, यानी जिसको मैं तवज्जो कहता हूँ, क्या कहता हूँ जिसको मैं? क्योंकि पीर की इजाज़त मतलब पीर की तवज्जो, और जहाँ तवज्जो मुर्शिद नहीं है तो मुरीद वहाँ से कुछ नहीं पा सकता। ये याद रखना मेरी बात को। जहाँ पर पीर की तवज्जो नहीं है वहाँ से कुछ नहीं पा सकता वो। यहीं से जो है मुरीद को जो है ना तसव्वुर शेख की जो है हकीकत को जान लेना है। इसी नुक्ते से तसव्वुर शेख की अहमियत को और तसव्वुर शेख की जो हकीकत को समझ लेना है। यहीं से, कहाँ से? कि अगर कोई मुरीद बिना पीरे कामिल के कोई किताब पढ़ता है किसी बुज़ुर्ग की, चाहे वो गौस पाक की किताब क्यों ना हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की किताब क्यों ना हो, चाहे वो जो है किसी जो है अपने वक्त के मुजद्दिद की किताब क्यों ना हो, और वो कोई भी मुराक़बा क्यों ना हो, मुराक़बा मौत क्यों ना हो, मुराक़बा जो है ज़िक्र हाजरा क्यों ना हो, हादरा क्यों ना हो, कोई भी ज़िक्र हो, कोई भी मुराक़बा हो जिसमें पीर की इजाज़त शामिल नहीं है, वो ज़िक्र, वो मुराक़बा, वो फैज़ पहुँचा नहीं सकता, पहुँचा नहीं सकता, पहुँचा नहीं सकता। तो ये बात को ज़हन नशीन कर लेना आज के बाद, कि पीर ने मुरीद को कह दिया है कि ये करना है तो मुरीद को सिर्फ़ वही करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तभी मुरीद जो है अपनी मंज़िल को, मुराद को पा सकता है, वरना पा नहीं सकता, पा नहीं सकता, पा नहीं सकता। वरना पाने ज़माना चाहिए। क्या चाहिए? वरना पाने ज़माना चाहिए, ज़माना चाहिए, ज़माना चाहिए। ये मेरी बात को याद रख लेना, ज़हन नशीन कर लेना, अंदर उतार लेना, घर कर लेना और इस पर कायम हो जाना। क्या हो जाना? अगर मंज़िल पाना चाहते हो तो इस राह तसव्वुफ़ में जो है हकीकत को जानना चाहते हैं तो इस बात को जो है इस पर अमल पैरा हो जाना, वहीं जो है आप कामयाब हो जाओगे, वहीं कामयाब हो जाएंगे, वहीं कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने ये पूछा है मुझसे कि मैं जो है दुनिया को तर्क कैसे करूं। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि दुनिया को तर्क करने के लिए पहले जो है दुनिया को समझना होगा कि दुनिया कहते किसको है, दुनिया कहते किसको है। तो जो जो भी चीज़ आपको अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया है। सिंपल, जो शय आपको अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया है। बस अब इसमें दुनिया क्या है तलाश लो आप, अब इसमें दुनिया क्या है आप तलाश लो। अब बस इतना काफ़ी है कि जो चीज़ तुमको अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो दुनिया है। चाहे वो कोई भी ख़्याल हो, कहीं पर भी आप रहो,
ارے آپ مسجد میں بھی ہو، اگر ایک مثال کے طور پہ فرما رہا ہوں، ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں بھی ہو اور اگر آپ کا خیال جو ہے اللہ سے غافل ہے تو آپ دنیا میں ہو، نہ کہ جو ہے مسجد میں ہو، نہ کہ آپ مسجد میں ہو، آپ دنیا میں ہو۔ آپ کا وجود جو ہے مسجد میں ہو سکتا ہے، آپ کا وجود مسجد میں ہو سکتا ہے، آپ کا جسم مسجد میں ہو سکتا ہے، آپ کا خیال مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ مسجد میں نہیں ہو۔ تو آپ کدھر ہو؟ تو آپ بازار میں ہو سکتے ہو، آپ دنیا میں ہو سکتے ہو۔ تو جو بھی شے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے بس۔ تو بس ترک کس کو کرنا ہے آپ سمجھ جانا ہے یہیں سے کہ دنیا کو ترک کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو جو شے جو ہے ہمیں غافل کر دے تو بس اس خیال کو ترک کر دینا ہے، ہم کو اسی خیال کو ترک کرنا ہے۔ اصل میں ترک خیال کو کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ خیال کی موت ہونا اصل میں۔ تو وہ خیال کی موت جو ہے ذکر سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ خیال کی موت ہو سکتی ہے تو وہ ذکر سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہی ہے جو تمہارے غافل خیال کو جو ہے نا شعور والا بنا سکتا ہے۔ وہ اللہ رسول کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے جو آپ کو شعور والا بنا دے گا، جو آپ کو یاد والا بنا دے گا، اس کا ذکر والا بنا دے گا۔ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی ہے۔ اب کئی لوگ نے اپنا ایک جو ہے انٹرپریٹیشن کر لیا ہے، ایک اپنا جو ہے ایک چھبی بنا لی ہے، گھڑ لیا ہے اپنے ذہن کے اندر، جس کو ہم ذہنیت کہتے ہیں کہ بولے ولی جو ہوتا ہے تو وہ ولی کیسا ہونا چاہیے، پیر کامل کیسا ہونا چاہیے، فقیر کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان کے خیال کے اندر ایک ایسی چھبی بنی ہوئی ہے کہ بولے ولی جو ہے، فقیر جو ہے، پیر جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا دامن چاک ہونا چاہیے، جس کے کپڑوں پر دھبے ہونا چاہیے، جس کے کپڑے میلے ہونا چاہیے، کچیلے ہونا چاہیے، پھٹے ہوئے ہونا چاہیے، اس کی غذا کیسی ہونا چاہیے۔ تو ایسا کوئی شخص اس کو مل جاتا ہے، چاہے وہ پاگل کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو ولی تسلیم کرنے تیار ہے۔ آج کا انسان، وہ آج کا انسان ایسے شخص کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کیوں نہ بولے ولی ہی ہوگا، بولے کہ فقیر ہی ہوگا، جبکہ وہ پاگل کیوں نہ ہو، جبکہ وہ پاگل کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حادثہ، وہ واقعہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ میں اس واقعے کو پیش کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک برادری قائم فرمائی تھی۔ یہ دونوں اصحاب صفہ کے سرکردہ افراد میں سے تھے، یعنی سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ اور اصحاب صفہ کی حقیقت اگر جاننا ہے تو آپ کو میری کتاب تصوف اسلام کی روح ہے کا مطالعہ کرنا ہوگا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصحاب صفہ کون ہے، اولیاء کرام کون ہے، وہ کون سی جماعت ہے اولیاء کرام کی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے درمیان برادری قائم جو ہے سرکار نے کی تھی، یہ دونوں کے درمیان۔ تو ہوا کیا تھا، تو ایک دن جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کے گھر والوں کے مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ تو گھر والوں نے حضرت سلمان فارسی سے شکایت کی کہ یہ جو تمہارے بھائی ہے یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں۔ غور و فکر کا مقام ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت سلمان فارسی سے ان کے گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ تو جب ان کا کھانے کو لایا گیا تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے بھائی، تمہیں زیبا یہ ہے کہ تم موافقت کرو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جب رات ہوئی تو کہا اے بھائی، سونے میں بھی تم میرے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ تمہارے اوپر اپنے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے رب کا بھی حق ہے۔ تو دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو تم سے وہی کہتا ہوں جو کل سلمان نے تم سے کہا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اپنی لذتوں کے چھوڑنے پر اقامت فرمائی تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں ان کی لذتوں پر قائم کیا اور انہیں ان کی خاطر اپنے حق سے درگزر کیا۔ اسی اصل قاعدے پر جو تم کچھ کرو گے تو صحیح و مستحکم ہوگا۔ تو یہ کون ہے امتیاز کرنے والوں؟ یہ خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ دونوں جو ہے اصحاب صفہ میں سے۔ تو پہلے اس کو سمجھنا ہوگا بہت گہرائی سے کہ وہ ان کو کیا حکم دے رہے کہ آپ کے اوپر جسم کا بھی حق ہے، آپ کھاؤ بھی پیو بھی، نیند کو بھی پوری کرو، اور اپنے جو ہے بیوی اور بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ تو یہاں سے وہ ہمیں جو ہے اس حدیث سے ایک مسئلہ عکس ہوتا ہے، یہاں سے ہم کو ایک طریقہ ملتا ہے کہ وہ اصحاب صفہ نے پھر وہ طریقہ کیا رائج کیا۔ خود سلمان فارسی نے وہ طریقہ بتایا اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ جب دوسرے دن جو ہے ابو ذر غفاری جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو یہاں سے ہمیں وہ جو ہے نقش ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ ایک سالک کو، ایک عاشق کو، ایک مرید کو، ایک طالب مولا کو دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنا ہے، تو یہاں سے وہ درس ملتا ہے، یہاں سے وہ طریقہ ملتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے جسم کے بھی حقوق ہے۔ تو اگر جتنی بھوک ہو تو سرکار نے یہ راستہ پہلے ہی بتایا ہے کہ 2 نوالا کھانا کم کھانا چاہیے، لیکن بھوک کو پوری کرنا چاہیے، کیونکہ بنا پیٹ جو ہے عبادت نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے کپڑے کیسے ہونا چاہیے؟ تو کپڑے جو ہے اچھے سے اچھے لباس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جو ہے لے کر چلنے والا ہے، وہ خود جو ہے مذہب ہے۔ انسان مسلمان خود کیا ہے؟ مذہب ہے، وہ خود مسلمان ہے، وہ خود دین ہے۔ تو وہ دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تو جب آپ دین کو ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ کے کپڑے جو ہے کیسے ہونا چاہیے، آپ کا خیال کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی انرجی کیسی ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے وہ درس ملتا ہے کہ ہماری انرجی جو ہے بہت جو ہے مصمم ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہمارا جو لباس ہے جو صاف ستھرا ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک لہر پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ کوئی جو ہے بڑا شخص ہے۔ اگر کسی مجلس میں آپ جاتے ہو، جیسے کسی شادی بیاہ میں جب آپ جاتے ہو، تو اگر کوئی شخص کا کپڑا پھٹا ہو اگر، اور کسی شخص کے کپڑے پہ اگر داغ لگا ہو، تو کیا وہ اسٹیج پہ جانا پسند کرے گا؟ اور اگر وہ اسٹیج پہ چلا بھی گیا تو جس شادی میں وہ گیا ہے تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، وہ خود شرمندگی محسوس کریں گے۔ تو آج کا جو دور ہے اس دور کے حساب سے کندھے ملا کر ہمیں چلنا ہوگا۔ تو صوفی جو ہے بڑے بڑے جو ہے جبے، وہ کبے، وہ تاج لگا کر ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا دل بھی خدا کی طرف لو لگاتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے باطن کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ لمبے لمبے جبے، وہ کبے، وہ تاج پہننے والا محض صوفی نہیں ہو سکتا۔ ارے اس کا دل، اس کی لو جو ہے اس کے معبود حقیقی کی طرف ہے کہ نہیں، یہ بھی اصل دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی لو اس کے معبود حقیقی کی طرف لگی ہوئی ہے، اس کی کے ذکر میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے، اسی کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے ہمیشہ اسی کی طرف کھینچ رہا ہے، بلا رہا ہے، تو پھر اگر اس نے کپڑا کوئی بھی پہنا ہو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ صوفی جو ہے کوٹ پینٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس خیال کو جو ہے ہمیں کھولنا ہوگا، اپنے ذہن کو جو ہے نا ورا الورا کر کے دیکھنا ہوگا کہ محض جو ہے لمبی ٹوپیاں اور جبے پہننے والا اور اپنے آگے القاب لگانے والا صوفی نہیں ہو سکتا۔ اندر وہ کیفیت ہے ہی نہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ وہ کیفیت ہے کہ نہیں، دیکھا جائے گا۔ تو دنیا کیا ہے جو آپ کو اللہ کی ذکر سے غافل کر دے؟ وہ دنیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا کو
ترک نہیں کرنا ہے بلکہ دنیا کو سمجھنا ہے کہ آپ نے پکڑے کیا ہو. تو آپ نے اندر سے پکڑے ہو تو دنیا کو بھی اندر سے چھوڑنا ہوگا. ورنہ کوئی ایسا شخص بتا دو, کوئی ایسا فقیر بتا دو کہ جس نے دنیا کو ترک کیا. میری نظر میں آج تک کوئی ایسا ولی کامل نہیں گزرا, اولیاء کرام نہیں گزرے جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہو. میں اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. مجھے غوث پاک کے بارے میں آپ بتا دو, آپ نے درس کہاں سے حاصل کیا؟ دنیا سے. آپ کو ولایت کہاں ملی؟ دنیا میں. آپ نے خلافت کہاں عطا کیے اپنے خلیفاؤں کو؟ دنیا میں. آپ نے جو ہے کتب اور غوث اور ابدال کا جو مقام طے کیا وہ کہاں کیا؟ دنیا میں کیا. آپ نے شادی کہاں کی؟ دنیا میں کی. آپ نے بچے آل و اولاد کہاں پیدا کیے؟ دنیا میں کیے. آپ کا سلسلہ کدھر چل رہا ہے؟ تو دنیا میں چل رہا ہے. مجھے ایک خلیفے کا نام بتاؤ غوث پاک کے یا خواجہ کریم نواز کے یا مولا علی سے جتنے سلاسل نکلے, مجھے ایک سلسلے کا نام بتاؤ جو عالم ارواح میں چل رہا ہو. کہاں چل رہا ہو؟ جو چاند پر چلتا ہو, جو آسمانوں میں چلتا ہو, جو دوسرے ورلڈ میں چلتا ہو, جو دوسرے گیلیکسی میں چلتا ہو, جو دوسرے یونیورس میں چلتا ہو. تو ذرا سمجھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا کہ تمام سلاسل جو ہے, تمام سلاسل کے بزرگ جو ہے وہ یہیں تو ہے نا, اسی دنیا میں تو پائے نا. خود حضور جو ہے نبوت کے مقام کا اعلان کہاں فرماتے؟ اسی دنیا میں فرماتے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسی دنیا میں آئے, اسی دنیا سے جو ہے رخصت ہوئے. بڑے بڑے جو ہے چور آئے اور ولی بن گئے تو اسی دنیا میں بنے. اس دنیا سے ہٹ کر کدھر ہے وہ تو بتاؤ مجھے. تو دنیا کو سمجھنا ہوگا. جب تک آپ سمجھو گے نہیں وہ ترک کر سکتے نہیں. تو ترک خیال کو کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ اسی لیے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب حقیقی سن, اے طالب حقیقی سن, تیرا خیال ہی تیرا پل صراط ہے. کیا ہے؟ تیرا خیال ہی تیرا ارے پل صراط ہے. تیرا خیال ہی تیرا پل صراط ہے. تیرا خیال ہی تیرا پل صراط ہے. تو کتنی جو ہے گہرائی والی بات جو ہے میرے دادا پیر کامل فرماتے ہیں کہ تیرا خیال ہی تیرا پل صراط ہے. تو ترک بھی جو ہے خیال ہوگا. ترک بھی کیا ہوگا؟ خیال ہوگا. اگر دنیا تمہارے اندر ہے تو مسئلہ ہے. دنیا اگر باہر تم دنیا میں ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس دن دنیا تمہارے اندر آ جائے گی تو مسئلہ ہوگا. اس لیے تو اسی بات کو غریب نواز بھی بڑے آسانی سے سمجھا دیتے ہیں کہ جب تک جو ہے آپ کی کشتی پانی کے اوپر ہے تو آپ صحیح سلامت ہے اور پار ہو جاؤ گے, اپنی منزل پا لو گے. لیکن جس دن وہ پانی کشتی کے اندر آیا تو خطرہ لاحق ہے اور ایک دن وہ کشتی ڈوب جائے گی. تو وہ سمندر کیا ہے؟ تو وہ دنیا ہے. اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ تم ہو. تو بس اگر پار ہونا ہے تو چپو کو چلا لو, سمجھ کی چپو کو چلاتے رہنا ہے. سمجھ کی چپو کو چلاتے رہنا ہے. تو کشتی تو تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے, اب وہ چپو کو خریدنا پڑتا. چپو فری میں نہیں ملتا, چپو کو خریدنا پڑتا, کیونکہ ہمارا جو چپو ہے نا وہ ہم کو ڈبا دے گا. تو وہ چپو تمہاری عقل ہے, سمجھ ہے. تو وہ سمجھ کا جو چپو ہے نا پیر کامل سے خریدنا پڑتا ہے. تو پیر کامل جب وہ بیعت لیتا ہے نا تو وہ چپو عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے مرید کو, لیکن وہ لینے والا کے پاس وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ چپو کو خرید سکے. تو پیر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تھوڑا صبر کر لے. کیا کر لے؟ صبر کر لے تھوڑا. تو وہ چپو پھر عطا کرتا ہے رفتہ رفتہ, پھر وہ اس کو چلانا بھی سکھاتا ہے پیر اس کو. تو وہ سمجھ کا چپو ہے. کیا ہے؟ سمجھ کا چپو چلا کر سمجھ کر دھیرے دھیرے پار ہوتے جانا ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو سوال ہے طالب کا, اس سوال کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں نے یوٹیوب پر 18 میڈیٹیشنز, ذکر مراقبے کے طریقے بتایا ہوں. تو وہ طالب کو چاہیے کہ وہ 18 میڈیٹیشنز کو دیکھے, اپنے پیر کامل کی صحبت اختیار کرے بنا اجازت کے. اگر وہ کسی دیگر سلاسل سے ہے تو وہ بنا اجازت کے یہ ذکر نہ لے, ہمارا دیا ہوا ذکر نہ کرے. اس میں پیر کی اجازت کا شامل ہونا اشد ضروری ہے, جو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا ہوں. تو اس طالب حقیقی کو چاہیے کہ پہلے اپنے پیر کامل سے اجازت لے اور پھر وہ اس مراقبے کو کر کے دیکھ لے. اور 1 2 3 4 5 مراقبے کو کر کے دیکھے الگ الگ. اس کو جو سوٹ ہو رہا ہے, اس کو جو آسان لگ رہا ہے, اس کو کرتے ہوئے چلے. اور ہمارے یہاں پہ جو تعلیمات ہے وہ ذکر روحی کی تعلیمات ہے.
اور ذکر روحی کتنا کرنے کا حکم آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذکر کے تعلق سے کہ ذکرن کثیرن کثیرہ، ذکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو ہمارے پیر کامل نے، ہمارے مشائخ اعظام نے یہ ذکر روحی جو عطا کیا ہے، جو انڈیا کے اندر ہمیں یہ ذکر روحی عطا ہوا، شیخ بہاؤالدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین اورنگ آباد پہ آپ آج آرام فرما رہے ہیں، ایک گنبد کے نیچے جو آپ آرام فرما رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے قادریہ کے سرخیل ہے ہندوستان میں، کہ یہ بغداد سے یہ سلسلے کو یہاں لے کر آئے، یعنی بغداد سے قادری سلسلے کی جو تعلیمات ہے، جو امانت ہے ذکر روحی کو، وہ یہاں پر لے کر آنے والے شیخ بہاؤالدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم کو جو ہے، یعنی پیر کامل کے صدقے میں، ان کے صدقے میں یہ ذکر ہم کو عطا ہوا، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ اور پیر نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایک مرید 24 گھنٹے سے زیادہ کرتا ہے تو وہ اس کی کرامت ہے۔ اگر ایک مرید ایک دن میں 24 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اس کی کرامت ہے۔ کیا ہے وہ اس کی؟ پھر وہ کرامت ہے، یعنی پیر نے اس کو کرامت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دیا؟ اگر وہ ایک دن میں 24 گھنٹے سے زیادہ ذکر روحی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر میں تھوڑا سا خلاصہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج کے دور میں پار ہونا بہت آسان ہے، آج کے دور میں چلنا بہت آسان ہے، آج کا دور بہت کھلا ہوا ہے، آج کے دور میں آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہیں۔ ابھی دیکھو ماشاءاللہ الحمدللہ روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، کوئی اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناسک میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں، کئی الگ الگ مقام پہ بیٹھے ہیں، لیکن دیکھو، ہاں، وہی نہروں سے پانی پی رہے، دیکھو ایک ہی نہر سے پانی پی رہے سب، جبکہ سمندر دیکھو، ہاں، اورنگ آباد کا اور ممبئی کا سمندر کدھر، اور اورنگ آباد کا کدھر، ہاں، حیدرآباد کا کدھر، لیکن دیکھو لگی ہوئی نہریں، جڑا ہوا ہے، دیکھو تو کتنا آسان ہے آپ کے لیے۔ تو یہ شکر ہے اس کا، رب قدیر کا شکر ہے کہ اس نے آسان کیا ہے، کھلا ہوا دور ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم کو۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا فائدہ اٹھاؤ، بہت آسان دور میں پیدا ہوا، ہم کو جو ہے نا بہت آسانی سے عطا کیا جا رہا ہے، یہ رموز، یہ راز، یہ اسرار، یہ بہت آسانی سے عطا کیا جا رہا ہے، بہت کھل کے دیا جا رہا ہے تعلیمات۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ بات کو، کہ میرے دادا پیر حضرت پیر فہمی مدث اللہ العلی سرکار اور میرے پیر کامل حضرت معروف پیر مدث اللہ العلی سرکار جو تعلیمات کا خزانہ جو لٹا رہے ہیں، یہ خزانہ میں نے دیگر سلاسل میں نہیں دیکھا لٹاتے ہوئے، آج جو بکھیر دے رہے وہ خزانے کو، اور وہ تو خود کہتے ہیں میرے پیر دادا پیر، ہاں، اپنے پوتے کو کہتے ہیں کہ بولے لٹاتے چلو لٹاتے چلو لٹاتے چلو، بخیل نہیں بننا، کیا بننا؟ سخی بننا، سخی بننا۔ تو آج لٹا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے والا اٹھا لے رہا ہے، پار ہونے والا ہو جا رہا ہے، تو بس وہ ہوش لے کر آ جاؤ، وہ ہمارے کو جو عطا ہو رہا ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لو، جو ہم کو عطا ہو رہا ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لو۔ وقت آج بھی ہے ہاتھ میں، کیونکہ جو وقت کی قدر کرتا ہے پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو بس یہ بات کو ذہن نشین کر لو کہ پیر تمہارا حیات ہے، جو پانا ہے پالو، ورنہ کیا ہے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیگر سلاسل میں جو ہے نا، جن کے پیر و مرشد کا پردہ ہو چکا ہے، جنہوں نے تعلیمات نہیں لے پائے کسی وجہ سے، تو آج وہ ہاتھ مل رہے ہیں اور دوسرے بزرگ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کنواں نہیں ہے، اور آج کنواں خود تمہارے پاس چل کر آ رہا ہے، تو بس فائدہ اٹھانا ہے، آج کے دور کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو بس اس مراقبے کے اندر جو سیریز ہے اس میں آپ کو وہ طریقہ مل جائے گا کہ آسانی جو ہے ہم 24 گھنٹہ اس ذکر کو کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں، ذکر روحی کو۔ اور یہ یاد رکھنا، قائم ہونے کے لیے وقت لگتا ہے، تو یہ یہاں پر صبر رکھنا پڑے گا۔ کیا رکھنا پڑے گا؟ صبر و تحمل سے جو ہے چلنا پڑے گا اس راہ کے اندر، تھوڑا تو وقت لگے گا نا قائم ہونے کے لیے، ایسا تو کوئی وہ کرامت نہیں ہے کہ جو ہے جاری ہو جائے، کیونکہ اگر پھر جاری ہونا ہے تو پھر ویسی زمین زرخیز بھی ہونا چاہیے، پھر سمجھ میں آ رہی؟ شرط بھی زمین کی بھی ہے نا ویسی، پھر سمجھ میں آ رہا؟ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی باتیں، ایک طرفہ نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہر کیف کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آج کا دور بہت کھلا ہوا ہے، بہت آسان ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بس یہ ہے کہ آپ کو صرف جو ہے نا اپنے 24 گھنٹے میں آپ کو صرف اپنے دم پر ہوش رکھنا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں کہ دم پہ خالی ہوش رکھنا ہے آپ کو، چاہے تم کلمے کے ذریعے رکھو چاہے بنا کلمے کے رکھو، بس ہوش کو جو ہے نا اپنے دم کی طرف لے کر آنا ہے، اپنی طرف لے کر آنا ہے۔ اور ہوگا شروع میں کیا معلوم ہے، بہت بھولو گے آپ، یہ خیال بہت باہر کی طرف جائے گا آپ کا، یعنی ہوش بہت باہر کی طرف جائے گا، پھر کھینچ کے لانا ہے اس کو، یعنی یاد کرنا ہے۔ اسی کو تو ذکر کرتے ہیں نا، ذکر کا مطلب یاد۔ تو آپ کا ہوش آپ کے آپ پاس سے ہٹا تو آپ کو پھر کھینچ کے لانا ہے واپس، پھر ہٹے گا پھر کھینچ کے لانا ہے۔ مشق کرتے 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 ایک دن ہو جائے گا اس کا فضل، ہوگا ہی ہوگا، ہوگا ہی ہوگا اس کا فضل۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا فضل، بس یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ اندر سے بس ایک ٹھاننا ہے کہ ہوگا اس کا فضل، ہوگا۔ وہ دروازہ کھول ہی دے گا ایک دن، وہ اندر بلا ہی لے گا، وہ بلا ہی لے گا، وہ بلا ہی لے گا، مولا بلا ہی لے گا۔ بس وہ آس میں رہنا ہے، وہ گڑ گڑانا ہے، بس اندر سے وہ نکل جائے گی تو کام ہو جائے گا۔ تو بس وہ لے کر چلنا ہے آپ کو، کیا کرنا ہے، وہ لے کر چلو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ میں دعا گو ہوں تمام کے لیے کہ مولا جو ہے سمجھ کی سمجھ عطا کرے، مولا سمجھ کی سمجھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سمجھ کی سمجھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو مولا سمجھ کی سمجھ عطا کرے مولا۔ مولا خود کو جاننے، خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے مولا۔ بس ذکروں کو سمجھے، کلمے کے ذکر کو سمجھے، ذکر مطلب یاد۔ بس جو خود سے غافل وہ اللہ سے غافل، جو خود سے غافل وہ اللہ سے غافل، وہ رسول سے غافل، وہ سب سے غافل، جو خود سے غافل۔ تو بس خود سے غافل نہیں ہو جائے مولا، بس خود کی یاد میں رکھے۔ خود پرستی، حق پرستی کیا ہے؟ تو خود پرستی ہے۔ خود پرستی کرتے کرتے حق پرستی سیکھ جاؤ گے ایک دن، تو خود پرستی میں آ جاؤ۔ کس میں آ جاؤ؟ خود پرستی، بت پرستی نہیں، خود پرستی۔ بت پرستی کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن خود پرستی حق پرستی ہے، یاد رکھنا۔ تو خود پرستی کی طرف آ جاؤ۔ کس طرف؟ خود پرستی کی طرف آ کر جو ہے لوٹ چلو اپنی حقیقت کے مقام کو۔ مولا تمام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے مولا، جو ہے اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، قرب عطا فرمائے، قرب عطا فرمائے مولا، جو ہے اپنے پیر کامل کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا، خدمت کرنے والا بنا دے مولا۔ مولا بخیل نہیں مولا، سخی بنا دے مولا، ذہنوں کے، دلوں کے، کانوں کے پردوں کو کھول دے مولا۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔